अस्सलाम वालेकुम। अगर दुनिया में इंतहाई एतमाद के साथ झूठ बोलने का किसी को कोई अवार्ड मिल सकता है तो वो साहिल अदीम को जाना चाहिए। जिस अंदाज में ये बंदा झूठ बोलता है, और हैरत ये होती है कि जो लोग इसको बुलाते हैं वो कभी भी इसके झूठ को वेरीफाई करने की कोशिश नहीं करते। हैरत की बात यह है कि 21वीं सदी में जहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हज़ारों की तादाद में रिसर्च पेपर हैं जिसमें आप ये उसके झूठ को जो है वो काउंटर कर सकते हैं, लोग बिल्कुल ज़हमत नहीं करते। अभी वो 7C रिपोर्ट नामी किसी पॉडकास्ट में अपीयर हुआ और वहाँ पर नई बोंगियाँ मारी, नए झूठ बोले, और अब इसके झूठ को और इसकी सूडो साइंस को कैटलॉग करने की ज़रूरत है ताकि लोगों को पता चले कि ये शख्स किस कदर और कितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है। अभी इसने कहा कि 2025 में 1,75,000 नेचुरल साइंसेस के पेपर जमा हुए हैं, उसमें सिर्फ 9 मुसलमानों के हैं। जबकि हकीकत यह है कि तकरीबन एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट जो है वो 20 लाख से तकरीबन 34 लाख के करीब है, 2 मिलियन से 3.4 मिलियन। और मुझे हैरत है कि ये 7C रिपोर्ट वाले वो बड़ा डिसेंट होस्ट नजर आ रहा था, वो ये इतनी छोटी सी रिसर्च क्यों नहीं कर सकता। फिर ये सूडो साइंस फैलाता है, बकवास करता है, मुख्तलिफ तरह के टर्मिनोलॉजीज फेंकता है कि ये फ्रंटल कॉर्टेक्स जो है ये 13 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है, और इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आप सारा रिसर्च कर लें, देख लें, अगर कोई हो तो हमारी भी नॉलेज में इजाफा करें। माहिरीन का ख्याल ये है कि ये 20s तक जाता है। किसी एक आध बंदे ने 13 का अगर कहा भी है, उसकी कोई साइंटिफिक रेलेवेंस नहीं है। तो जब भाई आपने ये बात कही है तो आप कोई हवाला तो दें कि आप कौन से बिजनेस सॉरी कौन से साइंटिफिक इंस्टीट्यूट से आपने ये लिया है, किस रिसर्च पेपर में ये छपा है, उसका क्या सोर्स है, बताने की जहमत ही नहीं करता। और इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये फिर झूठ बोल रहा होता है। फिर आगे इसने बात कही कि जी 13-13 साल के लोग जो है वो घोड़े चला रहे होते थे, जनरल घूम रहे होते थे, और 13 साल की उम्र में बालिग हो जाते हैं। अच्छा, ये बलूगत का भी जो है, मेच्योरिटी का, एडल्ट होना, वो कहते हैं, उसमें भी माहिरीन कहते हैं कि कंप्लीटली बंदा एडल्ट नहीं होता 13 साल की उम्र में, बल्कि ये प्रोसेस आपका चलता रहता है। मेच्योरिटी या प्यूबर्टी किसी हद तक आ सकती है लेकिन बकिया चीजें नहीं होती। लेकिन इसका ये बस दावा है। फिर लंबी फेंक दी है कि जी 13-13 साल के जर्नल्स, और वो हिस्टोरिकली जिन लोगों को इस तरह की मसलन जनरलशिप मिली भी है, अगर ये ओहदा मिला भी है तो वो नॉमिनल रहा है। उनके ल्यूटेनेंट होते थे या लेफ्टिनेंट होते थे, मददगार होते थे। लाजमी बात है, बादशाहत में ये होता था कि अगर बादशाह कोई मर जाए, और बहुत सारे मामलात में माजी में बादशाहत जब थी तो वो बादशाह जंगों को भी लीड करता था, तो सिंबॉलिकली उसको वो पोजीशन दी जाती थी। वो घोड़े पे बैठ के हो सकता हो लीड कर रहा हो, लेकिन उसके आगे पीछे सारे माविन होते थे। अगर अब ये तासुर ये देता है कि हर बंदा हजारों की तादाद में ऐसे जनरल थे, भाई हजारों की तादाद में अगर 13 साल की उम्र के ऐसे जनरल है जो घोड़े भगा रहे हैं, तो जरा उनके नाम बता दे। और 7C रिपोर्ट्स वालों की खिदमत में ये अर्ज करूं, ये पहला झूठ नहीं है, इससे पहले इसने बहुत सारे झूठ बोले हैं। मैं कोई उस पर वीडियो कर चुका हूं। खुदा के लिए ये जिस तरह जहालत फैला रहा है, 7C रिपोर्ट या जो भी पॉडकास्टर बुला रहे हैं, वो उस जहालत को फैलाने में बराबर के शरीक हैं, अगर वो इसको काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। जितनी भी इसकी पॉडकास्ट हैं, सिर्फ एक जगह इसको थोड़ा सा काउंटर क्वेश्चन हुआ है, और दोबारा ये कभी नहीं गया, शहजाद गयास के उसमें, जहां इसने इसको इसके सारी सूडो साइंस को जो है वो बेनकाब किया है। अब 7C रिपोर्ट वाले जरा दिल पे रख के हाथ इसके ये सारी बकवास भी सुन लें, और बता दें कि ये कहां तक रेलेवेंट है, और किस हद तक उसका कोई साइंटिफिक प्रूव है। ये बंदा एक से ज्यादा कई दफा कह चुका है कि 4 साल की लड़की का निकाह हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये कहता है कि ऊंट का पेशाब पिया जा सकता है, उसको ये जस्टिफाई करता है। जो इसने झूठ बोले वो इससे बहुत ज्यादा हैं। जो मसलन 1400 किताबें इसने कहा कि अल्लाह ताला ने अशरफ अली थानवी से लिखवाई हैं, कोई आपको हिस्टोरिकल एविडेंस मिलेगा, आप सारी खाक छान लें, ठीक है, पूरा देख लें, दारुल उलूम देवबंद को खत लिख के पूछ लें कि अशरफ अली थानवी की 1400 किताबें जरा बताएं, जो है, तो वो आपको पता चल जाएगा कि बर्टन रसल इतना प्रोलिफिक राइटर था, इब्न खुल्दून था, नोम चॉम्स्की ने कोई 74 से ज्यादा किताबें लिखी हैं, वो भी इतने प्रोलिफिक नहीं थे जितना इसने अशरफ अली थानवी को बना दिया, क्योंकि लाजिमी बात है कोई इसको चेक नहीं करता। फिर नाइसिया की काउंसिल हुई है, ये इसके सारे उनको बड़ा बुरा लगता है कि जी भाई
وہ ہسٹورین نہیں ہے تو پھر بکواس کیوں کر رہا ہوتا ہے؟ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. خالی ہسٹورین تھوڑی ہے، اس کے معاملات ہیں کہ اس کی کوئی کلیئرٹی نہیں، کیونکہ کتاب نام کی کوئی چیز اس کو چھو کر بھی نہیں گئی ہے. نائسیا کی کونسل کا اس نے کہا کہ 285 میں وہ ہوئی ہے، اور اس کے 400 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے. اس کا مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جو ہے وہ 685 میں ہوئی ہے. اب کوئی اس سے پوچھے کہ جاہل آدمی تو پوری دنیا میں چیمپئن بنتا ہے اسلام کا، تجھے اپنی نبی کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ بھی صحیح سے نہیں پتا. پھر کہتا ہے کہ نائسیا کی میٹنگ میں جہاں یہ کنسپچول پرابلم آتا ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا خالی ہسٹری کی بات ہے یا تاریخوں کی بات ہے. نائسیا کی کونسل میں یہ کہتا ہے کہ ایمپرر نے کہا کہ جو ایمپرر کا ہے وہ ایمپرر کو دو، جو چرچ کا ہے وہ چرچ کو دو. اچھا، اب یہ مشہور جملہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، اس کو اس نے ٹھوک دیا ایمپرر پر، اس سے منسوخ کر دیا. اب کتنا بڑا یہ بہتان ہے، اتنا جاہل آدمی. اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا مشہور جملہ ہے کہ جس نے تھوڑی بہت بھی عیسائیت کو پڑھا ہو، یہ عیسائیت پڑھنے کا بھی چیمپئن ہے، اس کو یہ پتا ہوتا ہے. آگے چلیں جی. کہتا ہے نائسیا کی کونسل میں جو ہے یہ ڈسکس ہوا کہ سیکولرزم اور اسٹیٹ الگ ہو. اب نائسیا کی میٹنگ اگین، جس نے تھوڑی بہت بھی کرسٹیانٹی کی ہسٹری پڑھی، اس کو پتا ہوگا کہ نائسیا کی جو کونسل ہوئی تھی وہ بنیادی طور پہ ایرین کرسٹیانٹی اور رومن کیتھولک چرچ میں جو تھیولوجیکل ایشوز پر یا مذہبی امور پر جو وہ تھے اختلافات، اس پر جو ہے وہ بات ہوئی تھی. وہ اس کا فوکس تھا. سیکولرزم دور دور تک کہیں نہیں تھا. بھئی سیکولرزم اگر آپ کہیں وہ ٹریس کریں اس کے روٹس، کچھ لوگ میگنا کارٹا سے کہہ سکتے ہیں، وہ بھی میگنا کارٹا بھی اچھا خاصا 11 سینچری کے بعد آیا. اگر آپ ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا سے شروع کریں جس میں واضح طور پہ کچھ ریٹن میں آیا، وہ 1648 ہے، لیکن اس نے اس کو ملا دیا اس سے. پھر کہتا ہے مائن سیولائزیشن 24 گھنٹے میں ایویپوریٹ ہو گئی. اب اس کے مقلدین کو کہو، وہ کہتا ہے میٹافوریکل کہتا ہے. ذرا اس کی ویڈیو سن لیں کہ وہ میٹافوریکل کہہ رہا ہے. مائن سیولائزیشن، اس جاہل نے کبھی پڑھا ہی نہیں. مائن ایسٹیک اور ان کا سیولائزیشن کا اس نے پڑھا ہوتا تو اس کو پھر پتا ہوتا. اسی طرح آپ اس کے دوسرے کہہ سکتے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں کہتا ہے کہ 85% دنیا کی آبادی حضرت عمر کے دور حکومت میں، حضرت عمر کی حکومت میں 85% دنیا کی آبادی. اب دنیا کی سب سے بڑی جو امپائر قائم کی ہے وہ برطانیہ نے قائم کی ہے. انڈسٹریل ریولوشن سے پہلے اکارڈنگ ٹو جیرن ڈائمنڈ 35% دنیا جو تھی وہ ویسٹرن کیپٹلسٹ ورلڈ کے قبضے میں تھی، اور 1945 تک 85 ورلڈ جو ہے وہ ویسٹرن کولونیل پاور کے انڈر میں آ گیا. تو 85% جو آبادی تھی وہ ایون برطانیہ کے بھی اس میں نہیں تھی. اب دیکھیں حضرت عمر کا دور کہ مسلمان الاندلسیہ میں 8 سینچری میں پہنچے، سندھ میں 8 سینچری میں پہنچے. حضرت عمر کے دور میں نہ آسٹریلیا دریافت ہوا تھا، نہ کینیڈا، نہ نارتھ ساؤتھ سینٹرل امریکہ پورا جو کینیڈا، میکسیکو اور امریکہ اس کا پارٹ ہے، پھر ساؤتھ اور سینٹرل امریکہ دریافت نہیں ہوا تھا. چائنا میں اس طرح اسلام نہیں پہنچا تھا. کچھ اشارے ملتے ہیں کہ شاید چائنا میں کہ کسی ریجن میں مسلمان پہنچے تھے. اسی طرح انڈیا کی جو مالابار کوسٹ ہے وہاں پر مسلمان، کیونکہ عرب پہلے سے ہی تجارت کرتے تھے جب وہ مسلمان نہیں تھے، تو وہ مالابار میں آتے تھے، اور بعد میں جب وہ مسلمان ہوئے انہوں نے وہاں کی مقامی عورتوں سے شادی کی، اس سے باقاعدہ ایک نسل موپلا بھی نکلی جو ابھی بھی موجود ہے. تو ہندوستان میں اسلام اس طرح نہیں تھا، چائنا میں نہیں تھا. آپ کا یورپ، ویسٹرن یورپ اچھا خاصا، اور پورا تقریباً یورپ، کیونکہ یورپ میں بھی الاندلسیہ میں مسلمان 8 سینچری میں آئے ہیں. اس نے بنا دی 85%. اس کو کون پکڑے گا؟ یہ اتنے کانفیڈنس کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے کہ مجھے حیرت ہوتی ہے، اس کو ذرا سی شرم بھی نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے. تو اسی طرح اس نے کہا کہ جی افغان طالبان نے 2 دفعہ کہا، اگین بڑے کانفیڈنس کے ساتھ وہ ویڈیو دیکھیں، کہ ہماری بیٹی عافیہ صدیقی ہمیں واپس کرو. دوحہ ایگریمنٹ میں انہوں نے لکھا. اب یہ جو بیچارے 7C رپورٹ کے اینکر ہیں وہ دوحہ ایگریمنٹ کے چاروں پارٹ پڑھ لیں اور ان میں مجھے بتا دیں کہ کہاں پر وہ لکھا ہوا ہے. اور اتنے اندھے مقلد یہ شخص پیدا کر رہا ہے کہ آپ یقین کریں کہ جنرل ضیاء نے پاکستانی سماج کا وہ جنازہ نہیں نکالا جو اس کی سوڈو سائنس، اس کے جھوٹ، اس کی عیاریاں اور اس کی جو مکرانہ چیزیں ہیں وہ نکالیں گی. تو آپ اس کے جھوٹ پڑھتے چلے جائیں. یہ میں نے خالی آپ کو کچھ جھوٹ بتائے ہیں، اور بھی ابھی اور لمبی لمبی اتنی چھوڑتا ہے یہ شخص کہ آپ کی حد ہے. اپنے اس نے کسی اس میں کہا پوڈ کاسٹ میں کہ جی میرے انسٹیٹیوٹ میں 6 سال کی عمر میں بچہ داخل ہوگا.
اور 7 سال پڑھے گا اور پوسٹ ڈاکٹریٹ کر لے گا، ڈاکٹریٹ بھی نہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ. یار خدا کے لیے اس شخص کی عقل پہ ماتم کیا جا سکتا ہے. اب اس سے پوچھا جائے کہ بھائی 2016 میں تو نے خود کہا یاسر ججوا کی پوڈ کاسٹ میں کہ 2016 میں نے یہ سورس اکیڈمی جو ہے وہ سورس کوڈ میں نے قائم کی تھی، تو کتنے پوسٹ ڈاکٹریٹ ابھی تک نکال دیے تم نے؟ پھر اسی طرح ایک لمبی وہ ہاکتا ہے کہ میں اقبال پر 5 دن مسلسل بول سکتا ہوں بغیر ایک جملہ ریپیٹ کیے ہوئے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جس اس میں پروگرام میں اس نے یہ بات بولی، اس میں پورے جو اس نے اپلوڈ کیا اس میں ایک شعر خالی علامہ اقبال کا پڑھا، وہ بھی غلط پڑھا. تو یہ تو اس کی اوقات ہے، یہ اس کی صورتحال ہے، اور یہ اندھے مقلد پیدا کر رہا ہے. آپ ذرا سا کچھ بول دیں اس کے وہ جو مقلدین، بجائے اس کے کہ وہ آپ کو کہیں کہ نہیں سر آپ یہ غلط کہہ رہے ہیں، ماین سیولائزیشن واقعی 24 گھنٹے میں وہ ہو گئی تھی، دوحہ ایگریمنٹ میں واقعی لکھا ہوا ہے کہ عافیہ صدیقی کو ہمارے حوالے کرو، افغان طالبان نے لکھا ہوا ہے. واقعی سر ساحل ادیم نے تو کہیں نہیں کہا کہ 4 سال کی بچی کی شادی ہو سکتی یا اونٹ کے پیشاب کو پیا جا سکتا. سر آپ جھوٹ بول لے، کہیں پر بھی نہیں کہا ساحل ادیم نے، یا کہیں نہیں کہا ساحل ادیم نے کہ اشرف علی تھانوی نے 1400 کتابیں. کوئی دلیل لے کے نہیں آئیں گے، وہ شروع کر دیں گے بدتمیزی، شروع کر دیں گے الٹے سیدھا. تو 7C کے جو 7C رپورٹس کے جو اینکر صاحب تھے وہ مجھے بظاہر ڈیسنٹ نظر آ رہے تھے. میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ یہ سارے جھوٹ اس کے ویریفائی کریں، اور خدا کے لیے لائی ڈیٹیکٹر لگائیں نیکسٹ ٹائم جب اس کو کریں، اور جو بھی یہ بات بولے اس کو نوٹ کریں. اگر آپ پوڈ کاسٹ کے اندر نہیں کر سکتے اس سے سوال، تو بعد میں اپلوڈ کرنے سے پہلے اس کو ویریفائی ضرور کریں کہ کون سا ریسرچ پیپر ہے، کہاں کا ریسرچ پیپر ہے. جیسے اس نے یہ فرنٹل کارٹیکس کا کہا، تو یہ جو ہے اس کو چیک کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ نوجوان لوگوں کو، ان کے ذہنوں کو جو ہے وہ زہر آلود کر رہا ہے، ان کو جھوٹی سائنس پڑھا رہا ہے، سوڈو سائنس پڑھا رہا ہے. اور یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ جی آپ ان سے جل رہے ہیں کہ ان کی شہرت ہے اور ان کو جانتے ہیں. اور بھائی چارلی کرک کس سے زیادہ وہ تھے، اور چارلی کرک نے اوپنلی اسی طرح ساحل ادیم کی طرح بڑا کانفیڈنس کے ساتھ وہ جھوٹ بولتا تھا. ایک اس نے کہا کہ امریکہ میں کالوں کی آبادی 10% سے زیادہ ہے، اور جو ہے وہ کرائم جو ہے وہ 86% سے زیادہ کرتے، اور کوئی اس کا ایویڈنس نہیں تھا. خود FBI کی رپورٹ ہے. اسی طرح ہندوستان میں سد گرو انر انجینئرنگ لکھی، اس کے بھی لاکھوں فالوورز، ساحل ادیم سے زیادہ فالوورز ہیں، اور اس پہ بھی سوڈو سائنس کا الزام ہے کہ وہ سوڈو سائنس پھیلاتا، رام رحیم ہے. اس طرح ٹرمپ کے اتنے فالوورز ہیں، آؤٹ رائٹلی جھوٹ بولتا ہے، تو کیا ٹرمپ کے پیچھے بھاگنا ہم لوگ شروع کر دیں؟ ٹرمپ نے تو اوپنلی کہا کہ ہیٹی کے جو مہاجرین ہیں وہ بلیاں کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، اور ٹرمپ کے جو فالوورز ہیں وہ 84 ملین سے اوپر ہے ٹرمپ کے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر. تو کیا ٹرمپ کی ہم پوجا کرنا شروع کر دیں؟ تو ٹھیک ہے، لوگوں کی باس ٹائم لوگوں کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس پہ لوگ فالو کرتے ہیں وچ از گڈ، لیکن بہت سارے شارلیٹنز ہوتے ہیں، بہت سارے دھوکے باز ہوتے ہیں، ان کو بھی لوگ فالو کرتے ہیں. یہ سارے بابوں کے پیچھے کیا بھاگنا شروع کر دیں؟ تو جو 7C رپورٹ کے اینکر صاحب ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس کے جتنے اس نے باتیں کی ہیں اس کو کاؤنٹر ویریفائی کریں، اور اس کو ایک فارمل ای میل لکھیں کہ سر یہ آپ نے کیا ہے، یا یہ آپ نے بولا ہے، تو خدا کے لیے اس کا ہمیں ریفرنس بھیج دیں کہ کہاں پر وہ ریفرنس ہے، اور اپنے ناظرین کو آگاہ کر دیں. ورنہ اس جیسے جعلی آدمی کو جو ہے نا خدا کے لیے بلانا بند کریں. ورنہ جنرل ضیاء نے اس معاشرے کا وہ حشر نہیں کیا جو اس جیسے شارلیٹن کریں گے.